अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आज का मौजू है उर्दू गज़लगो शोरा और उन पर अहम सवालात। दोस्तों, ये क्लास जो है GIC और नेट और MA उर्दू के तलबा के लिए तो बड़ी ही अहम क्लास है। और दोस्तों, हम इनके कुछ अशार भी बताएंगे जो अक्सर हमारे इम्तहान में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि बड़ी क्लास है, कि रघुपति सहाय यानी कि फ़िराक गोरखपुरी पर। रघुपति सहाय किसका नाम है? फ़िराक गोरखपुरी का है। फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर यूपी में हुई। वफ़ात हुई 1982 को, यानी कि 20वीं सदी में इनकी इंतकाल हुआ था इलाहाबाद में दिल का दौरा पड़ने से। गोरखपुर प्रसाद इनके वालिद का नाम था और इनके वालिद इबरत तखल्लुस रखते थे और पेशे से वकील थे, यानी कि इनके वालिद भी शायर थे। फ़िराक की वालिदा का नाम दुलारी देवी था और फ़िराक ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA पास किया और शायरी में वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी से इस्लाह लेते थे। मजमूए कलाम है तोहफ़ा खुशतर, ये सबसे पहला शाये हुआ था। गुले नगमा है, मशाल है, शोला साज है, रूप जो रुबाइयों का मजमुआ है। अक्सर आता है कि रूप का मौजू क्या है, तो रुबाइयों का मजमुआ है। रूह कायनात, रमज़ो कनायात, शबनमिस्तान, हज़ार दास्तान और गज़लिस्तान, नगमा नुमा, चिरागा, जहान चिराग, धरती की करवट, शेरिस्तान, गुलबांग, पिछली रात, बज़्म ज़िंदगी, रंग ज़िंदगी। और 19वां है नगमा साज और 20वां है गुलहाय परेशान। इनको एजाज़ात बहुत मिले हैं फ़िराक गोरखपुरी को। गुले नगमा पर ही 1961 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड मिला। गुले नगमा पर 1962 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज किया गया। 1968 में पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड दिया गया। गुले नगमा पर ही 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। 1970 में अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया। और इनके मशहूर अशार हैं जो आपके इम्तहान में आते हैं कि तुम मुखातिब भी हो और करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। कमी न की तेरे वहशी ने खाक उड़ाने में, जुनू का नाम उछलता रहा ज़माने में। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। फ़ज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी, लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। ज़िंदगी इस दौर में बसर की, बीमार की रात हो गई है। ऐसी रातें भी हम पे गुजरी हैं, तेरे पहलू में तेरी याद आई है। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। दोस्तों, ये अशार बड़े अहम है और ये हमारे इम्तहान में आते हैं। अब इन पर अक़वाल हैं। दोस्तों देखिए, कौल जिसको कहते हैं कि फ़िराक जैसी चंद जामिया शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा होती, ये नज़रिया मजनू गोरखपुरी का है फ़िराक गोरखपुरी के बारे में। अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शोरा में सबसे दरिश्ता मुस्तक़बिल किसका है, तो मैं तन्हा फ़िराक का नाम लूँगा। ये नियाज़ फतेहपुरी कहते हैं। फ़िराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। यगाना चंगेज़ी का ख़्याल है फ़िराक के बारे में। फ़िराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, गोपी चंद नारंग का ये ख़्याल है। और मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। कलीमुद्दीन अहमद यानी कि मशहूर नक्काद कहते हैं फ़िराक गोरखपुरी के बारे में। अब दोस्तों, कुछ सवालात हैं कि किसके कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज़्यादा मिलता है, तो फ़िराक गोरखपुरी के। कौन सा शायर उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरा वाक़फ़ियत रखता है, तो वो फ़िराक ही रखते हैं। दोस्तों,
مومن خاں مومن یعنی کہ محمد مومن خاں ان کا نام اور مومن تخلص 1800 عیسوی اور 1215 ہجری میں دلی میں پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ 19ویں صدی کے آغاز میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اگر صدی پوچھ لیں تو 19ویں صدی، اور 1852 میں 1268 کے مطابق دلی میں کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی، اور اس حادثے میں مومن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تھے۔ اس حادثے کی تاریخ کہی جو بعد میں موت کی تاریخ بھی ثابت ہوئی، اور ان کے مزار پر کنندہ ہے یہ بات۔ والد کا نام کیا تھا مومن خاں کے؟ تو غلام نبی خاں تھا، اور پیشے سے خاندانی طبابت تھی، یعنی کہ حکیم تھے۔ ابتدائی تعلیم شاہ عبد القادر سے اور طب اپنے والد سے سیکھی تھی۔ استاد جو تھے شاعری میں شاہ نصیر، یہ وہی شاہ نصیر ہیں جو بہادر شاہ ظفر کے اور ذوق کے استاد تھے۔ شاگرد مصطفیٰ خاں شیفتہ اور میر غلام علی وحشت اور میر حسن سحر البیان والے، ٹھیک ہے۔ اور آئیے ان کے اشعار دیکھتے ہیں۔ دیکھ اپنا حال زار انجمن ہوا رقیب، تھا سازگار طالع ناساز دیکھنا، الٹے وہ شکوے کرتے ہیں اور کس ادا کے ساتھ، بے طاقتی کے تائنے ہیں عذر جفا کے ساتھ، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیماں کہ بس ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ دیکھیے یہ قول ہے کہ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے مومن کے بارے میں؟ ضیاء الدین بدایونی نے کہا ہے۔ مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا؟ تو جواب ہے ضیاء الدین بدایونی نے۔ مکر شاعرانہ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو مومن کو کہا جاتا ہے۔ یا مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا ہے؟ تو یہ جواب ہوگا ضیاء الدین بدایونی نے۔ دوسرا سوال ہے کون سا شاعر وہابی مسلک سے ہے؟ تو مومن خاں مومن ہیں۔ معاملہ بندی کس کے کلام کی خوبی ہے؟ تو مومن کی ہے۔ کس شاعر کو علم نجومی میں مہارت حاصل تھی؟ تو مومن کو تھی۔ کس شاعر نے اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے؟ تو مومن نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو خواجہ حیدر علی آتش جو دبستان لکھنؤ کے اہم ستون ہیں۔ خواجہ حیدر علی ان کا اصل نام، آتش ان کا تخلص ہے۔ 1778 میں یعنی 1192 ہجری فیض آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ 1847 عیسوی اور 1263 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ والد کا نام علی بخش تھا۔ آتش کے آباء و اجداد بغداد سے دلی آئے تھے۔ بڑے غور کرنے کی بات ہے دوستو، سنیے گا اس کو کہ آتش کے والد خواجہ علی بخش نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دلی سے فیض آباد آئے اور محلہ مغل پورہ میں قیام کیا۔ اسی محلہ مغل پورہ میں 1778 میں آتش کی پیدائش ہوئی۔ بڑے ہوئے تو بات بات پر تلوار نکال لیتے تھے، ہر وقت تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے، مشاعروں میں بھی تلوار کو ساتھ لے جاتے تھے۔ آتش نواب مرزا محمد خاں ترقی کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ 29 سال کی عمر میں محمد خاں کی ترقی کے ساتھ لکھنؤ آئے اور مصفی کے شاگرد ہوئے۔ آتش فقیرانہ زندگی کے قائل تھے، گیروئے رنگ کا یعنی کہ چغا پہنتے تھے، جو نیچے تک کا ہوتا ہے وہ کرتا، اس کو چغا کہتے ہیں، اور ہاتھ میں موٹا ڈنڈا اور کمر میں تلوار لٹکائے رہتے تھے۔ ہر وقت حقہ پیتے اور بھانگ چرس افیم بھی پیتے تھے، یعنی کہ کوئی نشہ نہیں چھوڑا۔ مرزا شوق آتش کو شاعری میں مرصع سازی کا نام دیتے، یعنی کہ وہ گلدستہ تھے شاعری کے۔ اپنے عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے، یعنی کہ اندھے ہو گئے تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش وامرن سے رشک نے آتش کی تاریخ وفات نکالی۔ آتش کی تخلیقات ہے۔ آتش کے 2 دیوان موجود ہیں۔ آتش نے سوائے غزلوں کے کچھ نہیں لکھا۔ پہلا دیوان ان کی زندگی میں شائع ہوا، دوسرا ان کی وفات کے بعد علی خلیل نے مرتب کیا، اور ان کے اشعار ہیں
جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، ہر بار عجیب رنگ ہے، ہر بار عجیب روپ ہے، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع سازی کا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گور سکندر ہے نہ قبر دار، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ ہے کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بالا، بوریا چھوڑ کے کیا تخت سلیماں مانگوں۔ کچھ سوالات ہیں دیکھیے ان پر کہ آتش کو اردو شاعری کا حافظ کس نے کہا ہے، تو عبدالسلام ندوی نے کہا ہے۔ بہت سوال آتا ہے آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کس نے کہا ہے، تو فراق گورکھپوری نے کہا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو خواجہ میر درد، ٹھیک ہے، خواجہ میر درد پر ہم پڑھتے ہیں اور سمجھیے گا کہ خواجہ میر درد ان کا اصل نام ہے، 1133 میں اور 1721 یا 20 عیسوی میں پیدا ہوئے، وفات ہوئی 24/0/1199 ہجری مطابق 7 جنوری 1785 میں۔ والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب تخلص رکھتے تھے ان کے والد۔ 15 سال کی عمر میں رسالہ اسرار الصلوات لکھا، درد نے کبھی کوئی قصیدہ یا کوئی مثنوی نہیں لکھی، درد کا ہجو سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسا تصوف ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے ویسا کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتا، درد کے نزدیک عشق مجازی مرشد کی محبت کا نام ہے، میر نے درد کو آدھا شاعر شمار کیا ہے، کہ کس شاعر نے میر کو آدھا شاعر کہا ہے، جس بہت سوال آتا ہے، تو میر تقی میر نے۔ درد کو موسیقی میں مہارت حاصل تھی، درد کی چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد 12 ہے، یاد رکھیے گا۔ اسرار الصلوات درد کی پہلی تصنیف ہے جس میں فرائض نماز کے 7 ارکان بیان کیے ہیں اور ہر رکن کو سر کا نام دیا ہے۔ واردات یہ ایک مشہور رسالہ ہے جس میں واردات قلبی، رباعیاں اور نثر میں بیان کیا گیا ہے۔ علم الکتاب اس کتاب کا ماخذ قرآن مجید اور احادیث کی تفسیر ہے جس میں طریق محمدی کے فلسفے کا مکمل نظام ملتا ہے۔ اور دیکھیے یہ ان کے رسالے ہیں، نالہ درد، آہ سرد، شمع محفل، درد دل، حرف غنہ، واقعات درد، سوز دل، دیوان فارسی، دیوان اردو۔ نالہ درد، آہ سر، شمع محفل اور درد دل، یہ چاروں ان رسالوں کو رسالہ اربع کہا جاتا ہے۔ اربع کے معنی ہیں 4 کے، ٹھیک ہے، اربع کے معنی 4 کے ہیں، تو یہ ان چاروں رسالوں کو رسالہ اربع کہا جاتا ہے۔ یہ سب رسالے میر اصغر نے جمع کیے ہیں، یعنی ان کے چھوٹے بھائی میر اصغر نے جمع کیے ہیں ان کے وفات کے بعد، اور ہر رسالے کا قطع تاریخ و تصنیف بھی تحریر کیا ہے میر اصغر نے۔ دیوان درد، ٹھیک ہے، دیوان درد 1752 سے 1759 کے درمیان مرتب ہوا، اس میں تقریباً 1500 اشعار ہیں۔ دیوان درد میں کتنے اشعار ہیں؟ 1500 اشعار، جن میں زیادہ تر غزلیں ہیں، رباعیاں اور 4 مخمس اور 1 ترکیب بند بھی شامل ہے۔ دیوان درد کے تعلق سے میر حسن نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ اس کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن دیوان حافظ کی طرح سراپا انتخاب ہے۔ خواجہ میر درد پہ اقوال، ٹھیک ہے، کہ شورش عظیم آبادی نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ اس کا دیوان ریختہ اگرچہ 1000 اشعار سے زیادہ نہیں ہے لیکن سارا یکساں ہے اور انتخاب کی ضرورت نہیں۔ جمیل جالبی کہتے ہیں درد کے نزدیک شاعری کو کوئی ایسا کمال نہیں کہ آدمی اسے اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ درد نے اپنی شاعری سے متعلق 2 باتیں کہی ہیں، میرے سخن ہائے شیریں ایک ایسا خوان نعمت ہے جسے میں نے اہل ذوق کے لیے چن دیا ہے۔
دوسرا ایسا گل سخن جس میں معرفت اور حقیقت موجود ہو اس گلزار میں بہت کمیاب ہیں۔ کشف الحقائق میں امداد امام عصر لکھتے ہیں کہ کشک میں سوز و گداز اور درد کی غزلیں میر کی غزلوں کے دوش بدوش ہیں۔ درد نے تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دی ہے، محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ درد وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کو تصوف کے میدان میں فارسی شعراء کے برابر کھڑا ہونے کے لائق بنا دیا ہے۔ وحید اختر کا یہ نظریہ ہے۔ دیکھیے یہ کچھ سوالات ہیں کہ طریقہ محمدیہ کس نے ایجاد کیا؟ تو درد کے والد خواجہ ناصر اندلیب نے۔ اول المحمدین کس نے اور کس کو کہا؟ تو خواجہ ناصر اندلیب نے اپنے ہی بیٹے خواجہ میر درد کو کہا ہے۔ محمد حسین نے آب حیات کے کس دور میں درد کا ذکر کیا ہے؟ تو تیسرے دور میں کیا ہے۔ کو سرد وجہی کس نے کہا ہے؟ تو قدرت اللہ شوق نے کہا ہے۔ کس شاعر نے خود کو گلشن معینی کا اندلیب کہا ہے؟ تو وہ شاعر ہے خواجہ میر درد جس نے اپنے آپ کو خود گلشن معینی کا اندلیب کہا ہے۔ درد کے دو مشہور شاگرد کون ہیں؟ تو میر اثر یعنی ان کے چھوٹے بھائی، اور دوسرے ہیں شیخ محمد قائم چاندپوری۔ دیکھیے ان کے چند اشعار ہیں، اس کے بعد پھر ہم ولی کو پڑھائیں گے۔ مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے تو آپ ہی صاحب خانہ۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پہ چمن ہوس و رنگ و بو کریں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں۔ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ ولی محمد ان کا اصل نام 1668 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور 1720 میں احمد آباد گجرات میں ان کا انتقال ہوا۔ ولی کے والد کا نام شریف محمد تھا، اور ولی کی دلی آمد کب ہوئی یہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کہ سید ابو العالی کے ساتھ 1112 ہجری میں عہد اورنگزیب کے زمانے میں دلی آئے۔ دلی میں سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ولی کو دو اہم مشورے دیے۔ پہلا، دکنی الفاظ کا استعمال کم سے کم ہو، ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا استعمال کرو۔ دوسرا، فارسی شاعری کے مضامین اپنی زبان میں ادا کرو۔ یہ سعد اللہ گلشن نے کہا تھا ولی سے۔ اب آتے ہیں کلیات ولی۔ مرتب کیا نور الحسن ہاشمی نے 1989 میں۔ پیش لفظ اس کا لکھا تھا محمود الہی نے۔ اولین اشاعت بقول ہاشمی 1833 میں فرانسیسی ادیب گارسان دتاسی نے مقدمے کے ساتھ شائع کیا، جس کا مقدمہ فرانسیسی زبان میں تھا۔ کس شاعر کے کلیات کا تھا؟ تو کلیات ولی کا فرانسیسی زبان میں مقدمہ لکھا ہوا ہے اور گارسان دتاسی نے اس کو لکھا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور 1927 میں احسن ماریروی نے کلیات ولی کو انجمن ترقی اردو ہند سے شائع کیا۔ اور کچھ سوالات ہیں ولی پر کہ ولی کی زبان کس کا مضمون ہے؟ تو عبدالستار صدیقی نے اس نام سے مضمون لکھا ہے۔ کلیات ولی کا اولین شعر کون سا ہے؟ تو یہ ہے ان کا اولین شعر، جس میں انہوں نے لسانیات کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے کیتا، یہ جو لفظ ہے یہ لسانی کا ہے، اور کو بھی، یعنی کیتا کا مطلب ہے کہتا اور کو کا مطلب ہے کو کا۔ تو کیتا ہوں تیرے نام کو میں درد و زباں کا، یعنی کہتا ہوں تیرے نام کو میں درد زباں کا، اور کیتا ہوں تیرے شکر کو عنوان بیان کا۔
تیسرا سوال ہے کلیات ولی میں کل کتنی مثنویاں ہیں؟ تو 3 مثنویاں ہیں۔ الہی دل پرد عشق داغ کا پہلا ہے، اور دوسری مثنوی در شریف شہر صورت یعنی صورت کے شہر میں کے متعلق لکھی ہے، اور در فراق گجرات یعنی کہ گجرات ریاست پہ لکھی ہے یہ۔ چوتھا سوال ہے ولی نے باب المکہ کس شہر کو کہا ہے؟ تو وہ صورت شہر کو کہا ہے۔ ولی شاعری میں کس کے شاگرد تھے؟ تو شاہ گلشن کے شاگرد تھے۔ ولی کو ریختہ کے استاد کس نے کہا ہے؟ تو میر تقی میر نے کہا ہے۔ کلیات ولی میں کل کتنے قصائد ہیں؟ تو 6 قصائد ہیں، اور 6 قصائد کا موضوع کیا ہے؟ سب مذہبی ہیں۔ جب یاد رکھیے کہ کلیات ولی میں کل 6 قصائد ہیں۔ ولی نے فارسی کا کون سا رسالہ نکالا تھا؟ تو نور المعارفت۔ یہ رسالہ مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں لکھا تھا۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں موجود ہے؟ بہت خاص سوال ہے۔ پیرس میں، یعنی کہ پیرس میں موجود ہے، اور یہ فرانس کی راجدھانی ہے پیرس، وہاں پر ان کا موجود ہے ان کا دیوان۔ ولی کو اردو کا چاثر کس نے کہا ہے؟ تو محمد حسین آزاد نے کہا ہے، اور اپنی کس کتاب میں کہا ہے؟ آب حیات میں کہا ہے۔ کس ہم عصر شاعر سے ولی کی ادبی چشمک تھی، یعنی کہ نوک جھونک تھی؟ تو فراقی سے تھی۔ ولی کا دیوان دلی کب آیا؟ تو 1719 میں آیا۔ کچھ سنوں میں فرق ہے دوستو، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے 1719 بتایا ہے تو یہ آپ نے کیوں بتا دیا، تو کہیں 1720 بھی ہے۔ اور 14واں سوال ہے ولی نے اپنی مثنویوں میں کن 2 شہروں کی تعریف کی ہے؟ تو گجرات اور سورت کی۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا؟ محمد حسین آزاد نے آب حیات کتاب میں کہا ہے۔ ولی کو مشمل الثبوت استاد کس نے قرار دیا ہے؟ تو میر تقی میر نے کہا ہے۔ ولی کو شاعر قدرت کس نے کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ ولی کے متعلق یہ کس نے کہا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے؟ میر تقی میر نے نکات الشعراء میں کہا ہے۔ نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے جو فارسی زبان میں لکھا تھا، تو میر نے یہ بات اسی تذکرے میں کہی ہے۔ یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا، جس میں وقت کے محاورے اپنے جواہرات خرچ کیے، اور مضامین کی رائج الوقت وسعت کاری سے مینا کاری کی۔ یہ قول آزاد نے کس شاعر کے تعلق سے آب حیات کے کس دور میں کہا؟ تو یہ کہا دوستو پہلے دور میں۔ پہلے تو آپ یہ رکھیے گا کہ یہ قول کس نے کہا؟ تو محمد حسین آزاد نے کہا، اور محمد حسین آزاد نے ولی کے بارے میں یہ بات کس کتاب میں کہی؟ تو آب حیات میں کہی، اور آب حیات کے کس دور میں کہی؟ تو پہلے دور میں کہی ہے یہ بات۔ اب ان کے منتخب اشعار ہیں دوستوں کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سے کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالوں سے کہوں گا، یاد کرنا ہر گھڑی تجھ یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، مفلسی سب بہار کھوتی ہے اور مرد کا اعتبار کھوتی ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، خوب رو خوب کام کرتے ہیں یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، بے وفائی نہ کر خدا سوں ڈر جگ ہنسائی نہ کر خدا سوں ڈر، یعنی خدا سے ڈر، یہ لسانی لفظ ہے۔ اب آتے ہیں دوستو یگانہ چنگیزی کی طرف آتے ہیں۔ یگانہ چنگیزی یعنی کہ پہلے ان کا تخلص تھا یاس اور دوسرا تھا یگانہ۔ واجد حسین ان کا اصل نام ہے، یگانہ یاس چنگیزی کا۔ یگانہ ابتدائی دور میں یاس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ 17 اکتوبر 1884 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے، 4 فروری 1956 کو لکھنؤ میں یگانہ کا انتقال ہوا۔ مرزا غلام حسین افیون فروش تھے ان کے والد، یعنی کہ افیم بیچتے تھے۔ یگانہ میں جذبہ انانیت حد سے زیادہ تھی، یعنی انا پنتی اور ضدی تھے، اور ان کی تصانیف ہیں دوستو نستر یگانہ، یہ دیوان ہے 1914 میں چھپا تھا۔ چراغ سخن یہ رسالہ عروض و قوافی پر تھا، 1914 میں شائع ہوا۔ شہرت کا زوال معروف با خرافات عزیز 1925 میں چھپا۔ ترانہ نام سے ان کا مجموعہ رباعیات پر مشتمل تھا، 1933 میں شائع ہوا۔ غالب شکن ان کو کہا جاتا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو غالب شکن کہتے تھے۔ مکتوب یگانہ بنام مسعود حسن رضوی ادیب 1934۔ آیات وجدانی کے نام سے ان کا شعری مجموعہ شائع ہوا 1927 کو۔ گنجینہ 1948 میں، اور مرتب کیا علی سردار جعفری نے۔
اور یہ ان کے اشعار ہیں دوستو، یاد رکھیے گا کہ چراغ زیست بجھا دل سے ایک دھواں نکلا، نگاہ کے آگ میرے گھر سے مہمان نکلا، اثر پیدا کیا جاہو سخن میں طرز دل کش سے، تو انداز بیاں سیکھو انیس و میر و آتش سے۔ دیکھیے ایک دو سوال ہیں ان کے اوپر کہ کس نے اپنے آپ کو غالب شکن کہا ہے، بہت سوال آتا ہے، تو یاسر یگانہ نے کہا ہے غالب شکن۔ کون سا شاعر کو لکھنؤ کی گلیوں میں منہ کالا کر کے جوتوں کا ہار پہنا کر گدھے پر بٹھا کر گلیوں گلیوں میں گھمایا گیا تھا، تو وہ ہیں یگانہ چنگیزی۔ یگانہ چنگیزی کے ساتھ یہ بڑا برا حادثہ ہوا تھا دوستو اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور امتحان کی تیاری میں مشغول رہیے گا، اب وقت کم ہے، انشاءاللہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔